जो कुछ भी वार्निंग्स रहती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक से हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट के ताल्लुक से हो, चाहे वो किसी भी अद्वियात के ताल्लुक से हो, चाहे वो किसी भी मंशियात के ताल्लुक से, जो वार्निंग्स है, जब इंसान उसको देखता है तो रुक जाता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके ये डिसएडवांटेजेस है, ये नुकसानात है, वो रुक जाता है। तो इसी तरह कुरान के भी वार्निंग्स है, तो 3 वार्निंग्स हैं। सबसे पहले ये कि हम कुरान की तालीम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, लेकिन जो कुछ भी हिदायत उसकी सुनते हैं, जो कुछ भी उसकी तालीमात सुनते हैं, तो हमें उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। तो जो शख्स अमल नहीं करेगा, कुरान की आयत में जो चीज़ बताया गया उसके मुताबिक अगर वो अमल नहीं करेगा तो उसके होठ जहन्नम में आग की कैंचियों से काटे जाएंगे। और इसी तरह दूसरा जो वार्निंग कुरान का ये है कि कुरान को जो सीखना है, समझना है, पढ़ना है, तो उसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जो तीसरी वार्निंग ये है कि कुरान को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसके मुताबिक अमल करने के बाद फिर उसको हमें लाजिम पकड़ लेना चाहिए। नहीं, जितनी भी आयतें हमने याद की, समझी, पढ़ी, तो हमें उसको लाजिम पकड़ लेना चाहिए, ये नहीं कि उसको छोड़ देना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसका सर बार बार कुचला जाएगा जहन्नम में, ये उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाइद कुरान क्या है, यानी वार्निंग्स ऑफ द होली कुरान, यानी कुरान की जानिब से क्या क्या वार्निंग्स आई। जैसे कि दुनियावी मामलात में हम डीपी बॉक्स पे लिखा रहता है कि हाई वोल्टेज कीप अवे, यानी बहुत हाई वोल्टेज का ऐसे दूर रहो, अगर कोई शख्स उसके करीब भी जाए तो जलकर राख हो जाए। तो ये वार्निंग जब देखता है तो वो रुक जाता है। और इसी तरह पब्लिक प्लेस में अगर कोई जाए और वहाँ देखे कि यहाँ लिखा हुआ है यहाँ थूकना मना है, डोंट स्प्लिट हेयर, जब लिखा रहता तो आदमी वहाँ थूकने से रुक जाता है, ये सोच के कि अभी थूकूंगा तो मेरे को जुर्माना आयद हो जाए। जैसे कि कोरोना काल में बहुत से लोग जो बगैर मास्क के जा रहे थे, सफर कर रहे थे, ड्राइविंग वगैरह कर रहे थे, वो भी 200-300 रुपये का पौती फाड़ रहे थे। तो ये जो वार्निंग्स रहती है, इंसान को जब पता चल जाता है तो वो उससे रुक जाता है ये चीज़ करने से, ताकि वो चीज़ नुकसानदेह साबित ना हो दुनियावी मामलात में। तो इसी तरह कुरान के भी बहुत सारे वार्निंग्स हैं। और इसी तरह दुनियावी मामलात में सिगरेट नोशी के ताल्लुक से बताया जाता है कि सिगरेट नोशी करना ये क्या है, गले के कैंसर का सबब है। और इसी तरह तंबाकू नोशी करना ये भी क्या है, ये भी मुंह के कैंसर का सबब है, इंग्लिश में लिखा रहता है स्मोकिंग कॉजेज थ्रोट कैंसर, इसी तरह तंबाकू कॉजेज माउथ कैंसर, ये सब लिखा रहता है। तो जिसको लत नहीं होती है और वो अगर उसको इरादा करता है करने की, लेकिन जब ये लिखा हुआ देखता है तो वो रुक जाता है इस चीज़ से कि भाई इससे कैंसर हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है। और इसी तरह बहुत सारे ये सब मुहावरे सुनने के लिए मिलते हैं कि जो धूम्रपान से जुड़ जाएगा वो बाप से पहले जाएगा, ये सब सुनने मिलता है ना, बाप से पहले ही चले जाएगा भाई अगर तो इसकी लत लगाएगा तो जो कुछ भी वार्निंग्स रहती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक से हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट के ताल्लुक से हो, चाहे वो किसी भी अद्वियात के ताल्लुक से हो, चाहे वो किसी भी मंशियात के ताल्लुक से, जो वार्निंग्स है, जब इंसान उसको देखता है तो रुक जाता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके ये डिसएडवांटेजेस है, ये नुकसानात है, वो रुक जाता है। तो इसी तरह कुरान के भी वार्निंग्स है, यानी कुरान जो तुम पढ़ रहे हो, तिलावत कर रहे हो, 10-10 नेकियां कमा रहे हो एक हरफ पे, और इस तरह तुम्हारी ताजपोशी की जाएगी, इस तरह तुमको रिस्पेक्ट दिया जाएगा तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को, तो उसकी कुछ वार्निंग्स है ताकि उसको फ़ायदा उठाया जा सके और उस चीज़ को करने से बचा जा सके कि हम कुरान को तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो वार्निंग्स है उससे बचकर अगर कर रहे हैं तो हमें इंशाल्लाह इससे ये हमारे लिए बाइस बरकत और रहमत साबित होगी। नहीं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बाइस आज़ाब, बाइस रहमत बन सकती है, यानी ये हमारे लिए ब्लेसिंग बनने के बजाय इनकन्वीनियंस हो सकता है हमारे लिए। तो आइए जो वार्निंग्स है कुरान की उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो 3 वार्निंग्स हैं। सबसे पहले ये कि हम कुरान की तालीम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, लेकिन जो कुछ भी हिदायत उसकी सुनते हैं, जो कुछ भी उसकी तालीमात सुनते हैं, तो हमें उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। जो कुछ भी हमने कुरान में सुना, पढ़ा, नमाज कायम करना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, जो कुछ भी हिदायत, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ते हैं कुरान में, तो हमें उसके मुताबिक अमल करनी चाहिए। अगर अमल नहीं करेंगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगा? तो जो शख्स अमल नहीं करेगा, कुरान की आयत में जो चीज़ बताया गया उसके मुताबिक अगर वो अमल नहीं करेगा तो उसके होठ जहन्नम में आग की कैंचियों से काटे जाएंगे, यानी उसके जो होठ है वो आंख की कैंचियों से, सीजर से काटा जाएगा, ये उसको पनिशमेंट मिलेंगी अगर वो इस वार्निंग्स के खिलाफ काम करता है तो। और इसी तरह दूसरा जो वार्निंग कुरान का ये है कि कुरान को जो सीखना है, समझना है, पढ़ना है, तो उसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए। यानी कुरान कोई इस तौर से ना सीखे, इस तौर से ना पढ़े कि भाई मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है ताकि लोग सामने वाला कहे कि भाई इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अरे ये कारी साहब है, ये हाफिज साहब है, ये सोच के उसकी इकराम करे, उसको इनाम से नवाजे। इस तौर से अगर वो पढ़ता है तो इसके लिए बाइस रहमत साबित हो सकती है। बल्कि कुरान को हमें इस तौर से पढ़ना चाहिए कि इससे अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, यानी अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो, यानी अल्लाह की रज़ा हासिल हो। हमें इस तौर से कुरान को पढ़ना चाहिए, तब हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस नेमत साबित हो, नहीं तो हमारे लिए बाइस आज़ाब बन सकती है। और इसी तरह जो तीसरी वार्निंग ये है कि कुरान को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसके मुताबिक अमल करने के बाद फिर उसको हमें लाजिम पकड़ लेना चाहिए,
نہیں جتنی بھی آیتیں ہم نے یاد کی سمجھی پڑھی تو ہمیں اس کو لازم پکڑ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹانکوں میں سجا کے رکھ دینا چاہیے، ایسا نہیں. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا سر بار بار کچلا جائے گا جہنم میں، یہ اس کو پنشمنٹ ملے گی. یہ 3 وارننگ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث نعمت ثابت ہو سکے، ہمارے لیے بلیسنگ ثابت ہو سکے. تو آئیے جو 3 وارننگس ہیں اس کو ہم حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلی جو وارننگ یہ ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کا ہونٹ جو ہے جہنم میں آنکھ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا. جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطیت لیلۃ اسری بی علی قوم، کہ میرا گزر معراج کی رات ایسی قوم پر ہوا تخرج شفاہم بمقارید من نار، کہ جن کے ہونٹ آنکھ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. کلما قرضت، جب بھی اس کو کاٹا جاتا وفت تو پھر سے وہ پہلے جیسا ہو جاتا، جب بھی اس کینچی سے کاٹا جاتا اس کا ہونٹ پھر سے تھوڑی دیر بعد ویسا ہی ہو جاتا. فقلت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جبریل، اے جبریل امین، من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں جو جن کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں پھر سے ویسے ہی ہو جا رہا ہے، پھر کاٹا جا رہا ہے پھر ایسے ہو جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا خطبہ امتی کا، یہ تمہارے امت کے خطبہ ہیں، یہ تمہارے امت کے اسپیکرز ہیں، یہ تمہارے امت کے خطیب ہیں. الذین یقولون، جو لوگ کہتے تھے، جو کچھ بات وہ کہتے تھے، ما لا یفعلون، وہ عمل نہیں کرتے تھے. وَيَقْرَؤُونَ کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے، وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. یعنی جو ممبر پر جو خطبہ دے رہا ہے وہ خطیب نہیں، بلکہ جس کو بھی قرآن کی اگر آیت معلوم ہے، اگر وہ اس کو جاننے کے باوجود بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا ہونٹ جہنم میں آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے. یہ عذاب ہے، یہ وارننگس ہے قرآن کی طرف. تو یہ اس سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی تعلیمات قرآن میں ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنی چاہیے. یعنی قرآن میں نماز کا حکم ہے تو ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا حکم، ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے تو ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے برخلاف کام نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو ہمارا حشر ایسا ہو. اور اسی طرح جو لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے، ہپوکریسی کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ مجھے قاری صاحب کہا جائے، تاکہ مجھے حافظ صاحب کہا جائے، تاکہ مجھے عالم صاحب کہا جائے. اگر کوئی ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس کی ہیپینس کے لیے نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص کے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا؟ اس کو قیامت کے روز منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو یہ عذاب دیا جائے گا. اور اس کا بھی اس بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ علیہ، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے خلاف، جس کے اگینسٹ فیصلہ کیا جائے گا وہ 3 اشخاص ہوں گے. یعنی ایک شہید ہوگا، اور اسی طرح ایک سخی ہوگا، اور اسی طرح ایک قاری ہوگا، عالم ہوگا. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، یعنی ایک ایسا شخص ہوگا جس نے علم سیکھا، وَعَلَّمَهُ، اور اس کو دوسرے کو سکھایا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کو پڑھا، فَأُوتِيَ بِهِ، تو اس کو لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، اور اس کو اس کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کو پہچنوائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، یہ نعمتیں تجھے دی گئی تھی، تجھے قاری بنایا گیا تھا، تجھے حافظ بنایا گیا تھا، تجھے اس نعمت سے تجھے فیضیاب کیا گیا تھا. فَعَرَفَهَا، تو وہ اپنی نعمت کو پہچان لے گا، ہاں ایکسیپٹ کرے گا. قال، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ تعلمت العلم وعلمتہ، کہ میں نے علم کو سیکھا اور اس کو دوسرے کو سکھایا. وقرأت فیک القرآن، اور میں نے قرآن کو تیرے لیے پڑھا. یعنی حالانکہ اس نے دنیا میں ایسا نہیں کیا ہوگا، یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوشی کرنے کے لیے اور بغیر ریاکاری کے قرآن کو پڑھتا ہوگا، سیکھتا ہوگا، سمجھتا ہوگا، اس کی تلاوت کرتا ہوگا، ایسے شخص کو تو ہمیشگی کا پروانہ اور اس سے باشات دی جائے گی، اور اس کے والدین کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. لیکن جو ریاکاری کے لیے، تاکہ اس کو حافظ صاحب، قاری صاحب کہا جائے، ریاکاری دکھانے کے لیے اگر اس نے کیا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس کو اس طرح سے پوچھا جائے گا، نعمتیں اس کو پہچنوائی جائیں گی، وہ پہچانے گا، پھر وہ کیا جھوٹ بھی بولے گا اس وقت. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ قذبت، تو نے جھوٹ کہا. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے. وَقَرَأَتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، اور تو نے قرآن کو اس لیے یاد کیا، اس لیے پڑھا، اس لیے تلاوت کیا، اس کی قرأت اس لیے سیکھی تاکہ تجھے کیا کہا جائے؟ ہوا قاریون، کہ وہ قاری صاحب ہے. یعنی تو ریاکاری کے لیے، یعنی انعام و اکرام کے لیے، تجھے انعام ملے، بخشش ملے اور تجھے عزت کی جائے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا.
تو ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا بتایا جا رہا ہے، ثم امر به، پھر حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجهه، پھر اس کو اس کے منہ کے بل گھسیڑا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اس طرح کیا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس کو ریاکاری سے ہپوکریسی سے بالکل کلین رکھیں، یعنی اس میں ذرہ برابر ریاکاری کو نہ لائیں، بلکہ ہم قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ریاکاری نہیں آنی چاہیے. ریاکاری تو کسی بھی معاملات میں نہیں آنی چاہیے. ریاکاری اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے. تو ریاکاری سے بچنا چاہیے، دکھاوے سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح قرآن کی تیسری وعید، جو تیسری وارننگ جو بتائی گئی تھی وہ یہ کہ جو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے بعد، اس کو تلاوت کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس کو تھامے نہیں رکھتا، اس کو لازم پکڑ کر نہیں رکھتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا، بلکہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اس کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا، پھر کبھی نکالتا ہی نہیں ہے، اس کو تلاوت ہی نہیں کرتا. رمضان میں پڑھ لیا، پھر غیر رمضان میں پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں، بس رمضان کے لیے خاص کر کے رکھا. تو ایسے شخص کے لیے وعید ہے، وارننگ ہے. کیا وارننگ ہے؟ کہ ایسے شخص کا سر جہنم میں بار بار کچلا جائے گا. بلکہ ہمیں قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو سمجھتے رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لی پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کو لازم پکڑنا چاہیے. نہیں تو کیا ہوگا؟ ایسے شخص کا سر بار بار کچلا جائے گا. جیسے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یکثر ان یقول للصحابہ رضی اللہ عنہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اکثر یہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ هل را منکم من رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اس طرح کا سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے. قال فیقص علیہ من شاء ان قص، یعنی جو کوئی بھی خواب دیکھتا تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کی تعبیر کو بیان کرتے. وانه قال، ایک دن آپ نے فرمایا، یعنی ایک دن آپ نے اپنے خواب کی تعبیر بیان کی. ذات غدات انه اتاني الليل آتیان وانهما ابتعتان، وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ روز میرے پاس دو شخص آئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ میں خواب میں کیا دیکھا، کہ گزشتہ روز دو شخص میرے پاس آئے، رات کو آئے، اور وہ دونوں مجھے لے جانے کے لیے آئے. وانهما قال، اور ان دونوں نے کہا، کیا کہا؟ انطلق، چلیے. وانی انطلقت معهما، اور میں ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا. یعنی انہوں نے مجھے چلنے کے لیے اپنے ساتھ کہا اور میں ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا. پھر آگے کہتے ہیں وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُسْتَطِعٍ، تو میرا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو پہلو کے بل لیٹے ہوا تھا. جہاں دل ہوتا ہے ویسے کنڈیشن میں وہ لیٹا ہوا تھا. پھر آگے کہتے ہیں وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، اور ایک شخص اس پر پتھر لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا. یعنی ایک شخص پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا، لیکن دوسرا شخص پتھر لیے ہوئے اس کے سر کی جانب کھڑا تھا. پھر آگے کہتے ہیں وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، اور وہ شخص کیا کرتا، اس پتھر سے اس کے سر کو کیا کرتا تھا؟ مارتا تھا. فَيَطْلُقُ رَأْسُهُ، اور اس کے سر کو کچل دیتا تھا. فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَاهُنَا، اور پتھر لڑک کر ایک جانب چلا جاتا تھا. پھر کہتے ہیں فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ، اور وہ پتھر کو لینے کے لیے جاتا تھا، یعنی پتھر کی جانب جاتا تھا. فَيَأْخُذُهُ، تاکہ اس کو لے لے. فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، تو وہ نہیں لوٹتا تھا یہاں تک کہ وہ سر پہلے جیسا ہو جاتا. یعنی جیسے ہی وہ پتھر لینے جاتا تھا اور پتھر لے کر آنے لگتا تھا تو اس کا سر پہلے جیسا ہو جاتا تھا. پھر آگے کہتے ہیں ثم يعود عليه، پھر وہ جب اس کے بعد لوٹتا تھا فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، تو اس کے ساتھ وہی عمل کرتا تھا جو اس نے اس کے ساتھ پہلے کیا تھا. یعنی وہ بار بار اس پتھر سے کیا کرتا تھا؟ اس کا سر کچلتا تھا. یعنی کچلتا تھا، پتھر لڑک کر جاتا تھا، پھر لے کر آتا تھا، اور آنے تک اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر سے اس کے سر پہ مارتا تھا، کچلتا تھا، پھر وہ لڑک کر جاتا تھا. پھر اس طرح یہ بار بار عمل کو دہراتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کو دیکھا تو کیا کہا؟ سبحان اللہ ما ہادانی، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک لیٹا ہوا ہے اور ایک مارتا جا رہا ہے، پھر مارتا جا رہا ہے، پھر صحیح ہو جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دو لوگ کون ہیں؟ کس وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے اس شخص کو؟ تو فرمایا قال علی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں نے کہا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَفْرُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یعنی ان دو فرشتوں نے کہا مجھ سے کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے قرآن کو تو سیکھا، سمجھا، تلاوت کیا، لیکن کیا کیا؟ فَيَفْرُضُهُ، اس کو چھوڑ دیا. یعنی اس کو بالائے طاق کر دیا، اس کو بالائے طاق رکھ دیا. یعنی اس کو پڑھا سمجھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ اس کو لازم پکڑنے کے بجائے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور جو فرض نمازیں اس سے سو گیا، یعنی فجر کی نماز، عشاء کی نماز، اس سے سو گیا، وہ پڑھا ہی نہیں. اس عمل کے بدلے اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کے سر کو بار بار کچلا جا رہا ہے. یعنی اس نے قرآن کو لازم نہیں پکڑا، تو اس طرح عذاب دیا جا رہا. تو میرے بھائیو، جو بتانے کا مقصد جو ہے یہ کیا ہے؟
وارننگس آف دا ہولی قرآن یعنی وعید قرآن، قرآن کی جو وارننگس بتانے کا مقصد یہ ہے، جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں کوئی بھی دوائیوں پہ دیکھتے ہیں یہ وارننگس کس کے ساتھ کھانا چاہیے، اس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، تو ہم احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی الیکٹرک سامان ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پانی سے بچانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو فوراً ہم رک جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب موبائل ایپ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہیے، اس سے تمہارا موبائل ہینگ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو ہم بہت احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کے تعلق سے یہ وعیدیں آئیں، اس کے تعلق سے ہم احتیاط نہیں برتتے۔ حالانکہ یہ جو چیز ہے ریاکاری اور اسی طرح اس کے مطابق عمل نہ کرنا، اس کو لازم نہ پکڑنا، یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کو اتنا خطرناک عذاب دے رہی ہے، یہ پنشمنٹ اس کو مل رہا ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں جب کہا جاتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے، تو تھوکتے نہیں ہیں، تھوک کو نگل لیتے ہیں تاکہ جرمانہ دینا پڑے گا بھائی۔ اس سے بچنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی جو وعید ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، چاہے تم ایک آیت ہی کیوں نہ سنو، اگر تم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا۔ اور اگر ریاکاری ہے قرآن کے سیکھنے میں، سمجھنے میں، اگر اس میں ریاکاری ہے دکھاوے کے لیے تاکہ تمہیں حافظ صاحب، قاری صاحب کہا جائے، تمہارا نام ہو کہ کتنے اچھے سے قرآن پڑھ رہا ہے، اگر تمہارے دل میں یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے، تو یہ تمہیں باعث رحمت بننے کے بجائے یہ قرآن ہمارے لیے باعث رحمت بن سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کی جو وارننگس ہے اس سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اور اسی طرح قرآن کے جو انعامات ہیں جو ہم نے جانے، یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم جو اس وارننگس ہے اس سے بچیں گے، تو یہ قرآن ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت ثابت